शैतान को मत है ये सुन्नतों का रास्ता, राह नजात है, नजात है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम राह नजात और आज हमारा टॉपिक है सब्र। सब्र अल्लाह पाक की एक नेमत है, जिसे मिल जाए उसके नसीब। सब्र करने वाला अल्लाह का महबूब बंदा है। सब्र नजात दिलाने वाले आमाल में से है। जो सब्र करेगा, जो शुक्र करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जन्नत पाएगा। आज के इस एपिसोड में हम सब्र के ताल्लुक़ से कुरानी आयात, अहादीस, बुज़ुर्गान दीन के बड़े ही प्यारे वाक़यात वगैरह को सुनकर अपने अंदर सब्र का जज्बा पैदा करने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले अपने सिलसिले में दुरूद पाक की फ़जीलत को शामिल करते हैं। नबियों के सुल्तान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने नमाज के बाद हम्द व सना व दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से इरशाद फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएंगी, सवाल कर दिया जाएगा। सुब्हानअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। नाज़रीन, सब्र के ताल्लुक़ से एक बहुत ही प्यारा वाक़या एक सहाबिया का पेश करता हूँ। हज़रत सैयदतुना खुनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जंग के कादसिया का मौका था और इस मौके पर हज़रत सैयदतुना खुनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने 4 बेटों के साथ जंग में शरीक हुई। तो आपने अपने चारों बेटों को वसीयत करते हुए फरमाया, ऐ मेरे बेटों, तुम अपनी खुशी से मुसलमान हुए और अपनी ही खुशी से तुमने हिजरत की। उस ज़ात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, तुम एक ही माँ बाप की औलाद हो। मैंने तुम्हारे नसब को ख़राब नहीं किया। तुम्हें मालूम है कि अल्लाह पाक ने कुफ़ार से मुकाबला करने में मुजाहिदीन के लिए अज़ीम शान सवाब रखा है। याद रखो, आखिरत की बाकी रहने वाली ज़िंदगी दुनिया की फ़ना होने वाली ज़िंदगी से बदरजहा बेहतर है। सुनो सुनो, कुरान पाक में इरशाद होता है, जिसका तर्जमा कंजुल ईमान है, ए ईमान वालो, सब्र करो और सब्र में दुश्मनों से आगे रहो और सरहद पर इस्लामी मुल्क की निगहबानी करो और अल्लाह से डरते रहो, इस उम्मीद पर कि कामयाब हो। अब ये सारी नसीहत, कुरान पाक की आयत जो सब्र के ताल्लुक़ से हैं, ये सब कुछ वो माँ अपने बेटों को बतौर नसीहत इरशाद फरमा रही है। आगे फरमाती हैं, सुबह को बड़ी होशियारी के साथ जंग में शिरकत करो और दुश्मनों के मुकाबले में अल्लाह से मदद तलब करते हुए आगे बढ़ो। और जब तुम देखो कि लड़ाई ज़ोर पर आ गई और उसके शोले भड़कने लगे हैं, तो उस शोला जन आग में कूद जाना। काफिरों के सरदार का मुकाबला करना। इंशाअल्लाह इज़्ज़त व इकराम के साथ जन्नत में रहोगे। यानी उस वक्त की माएँ भी, इस्लामी बहनें और ख़वातीन भी किस कदर इस्लामी जज्बे से सरशार हुआ करती थी कि अपने ही बेटों को किस तरह जंग में शरीक होना है, इस हवाले से तलकीन भी कर रही है, नसीहत भी कर रही है। जब सुबह हुई तो चारों भाई पूरे जोश और जज्बे के साथ मैदान जंग में उतरे। यके बाद दिगरे, यानी एक के बाद एक करके शहीद हो गए। हर नौजवान ने अपनी शहादत से पहले कुछ अशआर पढ़े और अपने भाइयों को जोश और जज्बे दिलाते हुए मैदान जंग में रवाना हुआ। जब इनकी शहादत की खबर उनकी वालिदा को पहुंची तो उस शेर दिल खातून ने सब्र करते हुए कुछ इस तरह दुआ पढ़ी, सब तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए हैं जिसने मुझे इनकी शहादत के ज़रिए शरफ़ बख्शा और मैं अपने रब्बे करीम से उम्मीद करती हूँ कि वो मुझे उनके साथ जन्नत में जगह अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। प्यारे नाजरीन, पहले की इस्लामी बहनें, ख़वातीन भी किस तरह सब्र के जज्बे से सरशार होते थे। इनमें कैसा सब्र होता था, इनमें अल्लाह पाक पर तवक्कुल कैसा आला हुआ करता था कि 4 बेटे हैं, चारों को इस्लाम के खातिर मैदान जंग में शरीक होने की तरगीब भी दे रही है और चारों की एक के बाद एक शहादत होने के बाद सब्र भी कर रही है। आज हमारे यहाँ
کچھ تھوڑی سی بھی تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے تو ہمارے یہاں واویلا ہوتا ہے، شور مچتا ہے، جبکہ پہلے اسلاف جو ہوا کرتے تھے ان کے گھر میں موت میت بھی ہو جاتی تھی تب بھی یہ صبر کرتے تھے کہ اس میں اللہ پاک کی رضا ہے۔ پیارے ناظرین، یقیناً یہ صبر کی نعمت جو ہمارے اسلاف میں تھی، جو ہمارے بزرگان دین میں تھی، صحابہ اور صحابیات میں ہوا کرتی تھی، یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تربیت کا شاہکار تھا۔ ناظرین، یہ صحابہ کرام میں، بزرگان دین میں جو جذبہ تھا صبر کا، یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تربیت سے سیکھا تھا۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس پر مصیبت آئے، اے مصیبت زدو، اے غم زدو، اے وہ جن پر مصائب اور آلام آئے ہوئے ہیں، پریشان ہے، سنیے خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس پر مصیبت آئے اور صبر کرنا دشوار معلوم ہو، وہ میرے مصائب کو یاد کرے، وہ میرے مصائب کو یاد کر لے، بے شک وہ بڑے مصائب ہیں۔ یعنی جب ہم پر مصیبت آئے تو ہم کس کی مصیبتوں کو یاد کریں؟ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا ہے، کتنی آزمائش آئی ہے، اس لیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء اسلام میں، یعنی جب اولین دور میں، اوائل میں اسلام کا اعلان کیا، اس کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور اس میں نیکی کی دعوت عام کرنے پر بے شمار اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، معاذ اللہ جھوٹا، کاہن اور جادوگر کہا گیا، سماجی قطع تعلق یعنی سوشل بائیکاٹ کیا گیا، مکے کے قریب ایک گھاٹی میں محصور کیا گیا، طرح طرح کے الزامات عائد کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر قاتلانہ حملے کیے گئے، غرض کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی، بدنی، ذہنی ہر طرح کی اذیتوں سے دوچار کیا گیا، لیکن جواب میں شفیق و مہربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف صبر کیا، اور آپ کے صبر و تحمل کی ایسی برکتیں ظاہر ہوئی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے وہی آپ کے محافظ و جانثار بن گئے، جو کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے وہ نور ایمان سے اپنے سینوں کو منور کرنے لگ گئے، جو اپنی پھول جیسی بیٹیوں کو زندہ درگور یعنی زندہ دفن کر دیتے تھے وہ انہیں باعث رحمت سمجھنے لگے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل ہی کی برکتیں ہیں کہ آج آفتاب اسلام اپنی نورانی کرنیں پھیلا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج کے اس ٹاپک میں ہم بار بار لفظ صبر سن رہے ہیں، آئیے اس صبر کی مزید ڈیفینیشن اور تعریف سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبر کے لغوی معنی یعنی جو ڈکشنری کے اعتبار سے میننگ بنیں گے وہ ہے رکنے کے، ٹھہرنے کے یا باز رہنے کے، اور نفس کو اس چیز پر روکنا یعنی ڈٹ جانا جس پر رکنے، ڈٹے رہنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، صبر کہلاتا ہے۔ بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں ہیں، اور ان دو قسموں سے مزید ہمیں صبر کیا ہے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ نمبر ایک، بدنی صبر، جیسے بدنی مشقتیں یعنی باڈی پر، جسم پر جو مشقتیں آئی اس پر برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا۔ اور دوسرا ہے طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے، خواہشیں صبر کریں رک جائیں۔ مزید صبر کو سمجھنے کے لیے صبر کے کچھ احکام بھی سنتے ہیں اور آگے چل کے انشاءاللہ صبر کے فضائل بھی سنیں گے۔ شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے صبر یعنی روکنا یہ فرض ہے۔ اب صبر کی کیٹیگریز بیان ہو رہی ہے کہ صبر کہاں کہاں کرنا ہوتا ہے اور اس کے احکام کیا ہے، اس پر شریعت نے ہم کو حکم کیا دیا ہے۔ تو شریعت نے جن کاموں سے منع کیا، جن کاموں سے روکا ہے، ان سے صبر یعنی روکنا یہ ہم پر فرض ہے، یہ کمپلسری ہے۔ ناپسندیدہ کام جو شرعاً گناہ نہ ہو اس سے صبر مستحب ہے۔ تکلیف دہ فعل یعنی وہ کام جو تکلیف والا ہے
جو شرعن ممنوع ہے اس پر صبر یعنی خاموشی ممنوع ہے، ایسا صبر جو ہے یہ منع ہے۔ مثلاً کسی شخص یا کسی کے بیٹے کا ہاتھ ناحق کاٹا جائے تو اس شخص کا خاموش رہنا اور صبر کرنا تو یہ تو منع ہے۔ ایسے ہی جب کوئی شخص شہوت کے ساتھ برے ارادے سے اس کے گھر والوں کی طرف بڑھے تو اس کی غیرت بھڑک اٹھے لیکن غیرت کا اظہار نہ کرے، اور گھر والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر صبر کرے اور قدرت کے باوجود نہ روکے، تو شریعت نے اس صبر کو حرام قرار دیا ہے، اور ایسی جگہ پر صبر نہیں کیا جائے گا بلکہ آگے بڑھ کر روکا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم نے صبر کے احکام سمجھے ہیں، اب اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کن باتوں میں صبر کرنا چاہیے۔ امام اجل حضرت سیدنا ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب درج ذیل صورتیں ذکر کی ہے جن میں صبر ہم کو کرنا چاہیے، جس میں سے کچھ یہاں آج کے ایپیسوڈ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مختلف نفسانی خواہشات پر ان کے اعتبار سے صبر کیا جائے گا۔ اللہ پاک کی طاعت میں ثابت قدمی پر قائم رہنے پر صبر کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ بعض آفات میں صبر کرنا اس لیے لازم ہوتا ہے کہ ظاہری جسمانی اعضاء ان سے بچاؤ سے قاصر ہوتے ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں تو دل کو بھی ان آفات میں مشغول ہونے سے روکا جاتا ہے۔ نفس کو اللہ پاک کی عبادت کا پابند بنایا جائے اور اسے قناعت اور اللہ پاک کی رضا یعنی اس نے جو رزق اس کے مقدر میں لکھا ہے اسی پر راضی رہنے کا عادی بنایا جائے۔ بے حیائی یعنی علم اور ایمان کے امور میں فحش کاموں سے بچا جائے۔ بری باتوں یعنی جن کو علماء کرام برا جانتے ہیں ان سے بچا جائے۔ اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جہاں صبر کیا جائے گا۔ بغاوت و سرکشی یعنی ظلم و زیادتی سے دور رہا جائے۔ نفس کو بدلے سے روکا جائے۔ اللہ پاک پر توکل کی بنا پر راہ خدا میں ملنے والی اذیت برداشت کی جائے۔ نفس کو تقوی کا پابند بنایا جائے۔ مصائب و تکالیف کو چھپایا جائے اور ان کی شکایت نہ کر کے راحت پائے۔ صبر جو ہے یہ اللہ سے حیا کی بنا پر ہو، اللہ پاک کی محبت میں ہو، یا اس کے احکام و رضا کے سامنے سر جھکا کر ہو۔ ایک روایت میں ہے صبر 3 ہے: 1 مصیبت پر صبر، 2 طاعت یعنی نیکیوں پر صبر، اور 3 گناہوں سے صبر۔ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ صبر کا جب لفظ آتا ہے تو تصور یہی قائم ہوتا ہے کہ کسی پر کوئی مصیبت آئی تو اس نے اس پر صبر کیا، حالانکہ یہ صبر ایک طرح کا صبر ہے۔ مزید 2 طرح کا جو صبر ہے وہ طاعت یعنی نیکیوں پر صبر، اور دوسرا گناہوں سے صبر، یعنی کوئی گناہ کرنے کو دل چاہے وہاں بندہ صبر کر لے۔ کوئی نیکی کرنی ہے لیکن نفس و شیطان آڑے آ رہے ہیں، سستی آڑے آ رہی ہے، تو اس پر بندہ صبر کرے اور وہ نیکی کر گزرے۔ تو جس نے مصیبت پر صبر کیا اس کے لیے 300 درجات ہے۔ ایک سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اب یہ جو 3 طرح کے صبر ہیں اس کی مزید ڈیٹیل بیان ہو رہی ہے۔ جس نے گناہوں سے صبر کیا اس کے لیے 900 درجات ہے۔ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اس سے دوگنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کر عرش تک کا ہے۔ یہ درجات ہم جو سنتے ہیں اس سے مراد رینکس ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آئیے اب صبر کے فضائل احادیث کی روشنی میں ہم سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے جسم، مال یا اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، تو قیامت کے دن مجھے حیا آئیں گی کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ سبحان اللہ۔ یہاں حدیث پاک میں صبر جمیل کا تذکرہ ہوا۔ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ اللہ پاک تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ صبر جمیل ہے کیا؟ اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبر جمیل یعنی سب سے بہترین صبر یہ ہے کہ مصیبت میں مبتلا شخص کو کوئی نہ پہچان سکے، اس کی پریشانی کسی پر ظاہر نہ ہو۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب 2 لوگوں کو کھڑا کیا جائے اس میں سے ایک وہ ہو جس کی زندگی میں کوئی ایسے مصائب و آلام نہیں آئے،
لیکن دوسرا ہو جس پر بہت ساری آزمائشیں آئی ہے، دونوں کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ نہ چلے کہ اس میں سے کس پر آزمائشیں آئی ہوئی ہے، تو وہ جو دوسرا شخص جس پر آزمائشیں آئی ہیں اس نے جو صبر کیا ہے اس کا صبر صبر جمیل ہے۔ مزید صبر جمیل کے تعلق سے بزرگان دین کے کچھ ارشادات وغیرہ بھی پیش کرتا ہوں۔ مصائب و تکالیف کو چھپانا اور ان کی شکایت نہ کر کے راحت پانا بھی صبر ہے، بلکہ یہ صبر جمیل ہے۔ منقول ہے کہ صبر جمیل ہوتا ہی وہ ہے جس میں کوئی شکایت ہو نہ کوئی اظہار، یعنی یہ صبر ایسا صبر ہے جس میں اظہار نہیں ہوتا کہ مجھ پر کوئی آزمائش آئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی پر کوئی تکلیف یا پریشانی آئے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے، یعنی کسی کو بھی مثلاً اپنے قریبی دوست بلکہ گھر کے کسی فرد کو بھی اس بارے میں نہ بتائے، نیز جان بوجھ کر ایسا انداز بھی اختیار نہ کرے، نہ ہی اپنے چہرے پر ایسی علامات ظاہر کرے کہ دیکھنے والے اس کی تکلیف پہچانے اور کہنے پر مجبور ہو جائے کہ بیچارہ مصیبت زدہ ہے، تکلیف میں ہے، آزمائش میں ہے، اور اس سے ہمدردی کرے۔ البتہ اگر بلا ارادہ کسی سے ایسا ہو گیا تو یہ الگ بات ہے۔ پیارے ناظرین، یہ صبر جمیل کی ہم نے جو تعریف سنی اور اس پر انعام سنا ہے، یہ کتنا بڑا ہے، لیکن یہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ یاد رہے صبر جمیل جو ہے یہ مشکل ہے، کیونکہ صبر جمیل کرنے والے مزارات میں جا چکے ہیں، ہر طرف گلے شکوے کے بازار گرم ہے، جسے دیکھو لوگوں کے سامنے بلا ضرورت اپنی تکالیف کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، ضرورت نہیں ہے پھر بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کہتا پھر رہا ہوتا ہے میں بڑا پریشان ہوں، بیماری جان نہیں چھوڑ رہی، میرا بچہ، میری ماں، میرا باپ بیمار ہے وغیرہ۔ بعض نادان تو سوشل میڈیا پر اپنی پریشانیوں کا رونا رو رہے ہوتے ہیں۔ بالفرض کوئی صبر کرنے کا کہیں تو جواب ملتا ہے بھائی میں نے صبر ہی کیا ہے، حالانکہ وہ اپنے ہر انداز، ہر جملے، اپنے افعال و کردار و اقوال سے، یعنی اپنی زبان سے بھی گویا کہ بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس بیچارے کو صبر کا مفہوم ہی معلوم نہیں ہوتا۔ اگر معلوم ہوتا تو کبھی اپنی تکلیف یا پریشانی کا اظہار نہ کرتا۔ اور سچ بات ہے کہ جو فضائل احادیث میں صبر کرنے والوں کے بیان ہوئے ہیں، اگر وہ ہم سمجھ لیں کہ کیسے کیسے انعامات سے صبر کرنے والوں کو نوازا جائے گا تو انشاءاللہ الکریم ہمارا بھی ذہن بنے گا کہ ہم بھی صبر کریں۔ کچھ روایات میں پیش کرتا ہوں تاکہ ہم صبر کے تعلق سے مزید فضیلتوں کو جانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا گیا صبر ایمان کا نصف حصہ ہے، صبر ایمان کا ایک ستون ہے، بندے کو صبر سے بہتر اور وسیع کوئی چیز نہیں دی گئی۔ صبر بہترین سواری ہے، صبر کرنے سے مدد ملتی ہے، صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے، صبر مومن کا بہترین ہتھیار ہے، صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، آنکھیں چلی جانے پر صبر کرنے کی جزا جنت ہے، لوگوں سے میل جول رکھنے والا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے والا ان مسلمانوں سے افضل ہے جو ایسے نہیں ہے۔ صبر کرنے اور اپنا محاسبہ کرنے والے، یعنی اپنا جائزہ لینے والے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنے والے کو اللہ پاک حساب کے بغیر جنت میں داخل فرما دے گا۔ جب اللہ پاک مخلوق کو جمع فرمائے گا تو ایک منادی ندا کرے گا، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی تعداد بہت کم ہوگی۔ جب یہ جلدی سے جنت کی طرف بڑھیں گے تو فرشتے ان سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم تیزی سے جنت کی طرف جا رہے ہو، تم کون ہو؟ وہ جواب دیں گے ہم صبر کرنے والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے تمہارا صبر کیا ہے؟ وہ جواب دیں گے ہم اللہ پاک کی اطاعت پر اور اس کی نافرمانی سے صبر کرتے تھے۔ پس ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ اور اچھے عمل والوں کا ثواب کتنا اچھا ہے۔ اس حدیث پاک میں، اس روایت میں جس صبر کی بات کی گئی وہ صبر کی وہ دو قسمیں ہیں، ایک اللہ کی اطاعت پر صبر اور دوسرا اللہ کی نافرمانی سے صبر۔ یعنی اس صبر کی بھی کتنی اہمیت ہے کہ اس کے فضائل بھی احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ جسے 4 چیزیں عطا کی گئی اس سے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کی گئی۔ آج ہم دنیا کے لیے بھی اور جن کو نصیب ہے وہ آخرت کے لیے بھی کوشاں ہیں، لیکن دنیا کے لیے تو بہت سارے لوگ کوشاں ہیں۔ حدیث پاک میں، روایت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جسے یہ 4 چیزیں مل گئی اس کو دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی۔ نمبر 1 شکر کرنے والا دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3
شوہر کے مال و جان میں خیانت نہ کرنے والی بیوی، اور نمبر 4 مصائب پر صبر کرنے والا بدن۔ میرے پیارے ناظرین، اتنے سارے فضائل احادیث میں صبر کے بیان ہوئے ہیں، جس میں سے چند میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ایک دنیاوی مثال کے ذریعے بھی سمجھایا جاتا ہے کہ جب کوئی بچہ کھیلتے کھیلتے کیچڑ میں گر جائے اور اس کا جسم آلودہ ہو جائے، کپڑے آلودہ ہو جائے، خراب ہو جائے، گندے ہو جائے، جب ماں اسے دیکھتی ہے، قریب آ کر پہلے اسے ایک تھپڑ لگا کر دیتی ہے، ایک تماچا رسید کر دیتی ہے، پھر اسے گھر لاتی ہے، اسے نہلاتی ہے، اسے دھلاتی ہے، اس کے وہ خراب کپڑوں کو نکال دیتی ہے، اس کو خوشبودار کرتی ہے، پھر اچھے کپڑے پہنا کر اس کو صاف ستھرا بنا دیتی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت کو مزید سمجھنے کے لیے یہ مثال ہمارے لیے قابل غور ہے کہ ہم بھی گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ شاید ہماری اپنی توبہ اور گڑ گڑانے سے وہ معاف نہ ہو۔ ایسے میں اللہ پاک اپنے بندے پر آزمائش اتارتا ہے، امتحانات میں مبتلا کرتا ہے، مصائب آتے ہیں، آلام آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، پھر ان مصائب کو دینے کے بعد اللہ پاک اس پر صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے، یعنی مشکلیں بھی دیتا ہے اور پھر اس پر صبر کی توفیق بھی دیتا ہے، اور پھر اس صبر پر ایسا انعام عطا فرماتا ہے کہ اس کے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو وہ اپنی توبہ سے نہیں معاف کروا سکتا تھا، اور نہ ہی وہ جو مرتبہ چاہتا تھا، وہ جو نیکیاں چاہتا تھا، وہ اپنے کیے سے نہیں پا سکتا تھا، لیکن اللہ پاک مصائب دیتا ہے اور ان آزمائشوں پر صبر کی توفیق دیتا ہے، اور اس کے انعام میں وہ نیکیاں اور وہ درجات عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، دنیا و آخرت میں صبر کا انعام ملتا ہے۔ تھوڑے وقت کی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے، وہ چلے جاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یہ وقت گزر جائے گا۔ مصیبتیں آتی ہے، کچھ لمحات کے لیے ہوتی ہے، کچھ منٹوں، گھنٹوں اور کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ مصیبتیں چلے جاتی ہیں۔ ہماری تھوڑی بے صبری اس پر ملنے والے انعام اور اجر سے ہمیں محروم کر دیتی ہے، اور اس پر جو بھی واویلا کیا جائے، اظہار کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، یا بے صبری سے ریلیٹڈ جو بھی انداز اختیار کیے جائے، اس سے ہونا کیا ہے؟ مصیبتیں جانی تو نہیں ہے۔ پیارے ناظرین، نیت کیجئے کہ آزمائشیں آئیں گی تو صبر کریں گے، کہ صبر کرنے والے کو اللہ پاک کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے، اور آخرت میں کتنا بڑا انعام ہے۔ ایک بہت بڑی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ بہت ڈھارس ملیں گی، بہت ہمت ملیں گی کہ وہ کریم رب ہم پر کتنے کرم فرماتا ہے، کتنے انعامات عطا فرماتا ہے، جو صبر کریں ان کو کیسے نوازتا ہے۔ فقی ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب میں روایت نقل فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالہ شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن جب منادی ندا کرے گا، کون ہے جس کا اللہ پاک پر قرض ہے؟ تو مخلوق کہیں گے ایسا کون ہے جس کا قرض اللہ پاک پر ہو؟ فرشتے کہیں گے وہ جسے دنیا میں ایسی مصیبت میں مبتلا کیا گیا جس سے اس کا دل غمگین ہوا، آنکھوں سے آنسو بہے، لیکن اس نے ثواب کی امید پر اللہ پاک کی رضا کے لیے صبر کیا۔ آج وہ کھڑا ہو جائے اور اللہ پاک سے اپنا اجر لے لے۔ چنانچہ دنیا میں مصیبت و آفات میں مبتلا ہونے والے بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، فرشتے کہیں گے دعویٰ بغیر دلیل کے معتبر نہیں، قابل قبول نہیں، تم اپنے نامہ اعمال ہمیں دکھاؤ۔ فرشتے نامہ اعمال دیکھیں گے تو جس کے نامہ اعمال میں اللہ پاک کی ناراضی والا غصہ اور فحش کلام پائیں گے تو اس سے کہیں گے چل بیٹھ جا، تو صبر کرنے والوں میں سے نہیں۔ اسی طرح جب عورت کے نامہ اعمال میں غصہ کرنا پائیں گے تو اسے بھی ان لوگوں میں سے واپس بھیج دیں گے، اور صابر مردوں اور صابر عورتوں کو لیں گے اور انہیں عرش کے نیچے لے جا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کریں گے، اے ہمارے رب، یہ تیرے صابر بندے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا ان سب کو شجرۃ البلوہ یعنی جنت میں ایک درخت کا نام ہے، اس کے پاس لے جاؤ۔ وہ انہیں ایسے درخت کی طرف لے جائیں گے جس کی جڑ سونے کی اور پتے چاندی کے ہوں گے، اور اس کا سایہ اتنا وسیع ہوگا کہ ایک گھڑ سوار اس کے نیچے 100 سال تک چلتا رہے۔ صبر کرنے والے اس کے سائے میں بیٹھ جائیں گے۔ اللہ پاک یکے بعد دیگرے ہر مرد و عورت پر تجلی فرمائے گا، اور ان سے اس طرح ارشاد فرمائے گا جیسے کوئی دوست اپنے دوست سے گفتگو کرتا ہے، اے میرے صابر بندو،
میں نے تمہیں آزمائش میں اس لیے نہ ڈالا تھا کہ تم میرے نزدیک ذلیل تھے، بلکہ اس لیے کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں عزت دو۔ میں نے چاہا کہ دنیا میں تمہیں آزمائش میں ڈال کر تمہارے گناہوں کو مٹا دو، اور جن درجات تک تم اپنے اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے تھے، مصیبت میں مبتلا کر کے تمہیں وہ بلند درجات عطا کر دوں۔ تم نے میری رضا کے خاطر صبر کیا اور مجھ سے حیا کی، اور میرے فیصلے پر غصے کا اظہار نہیں کیا، تو آج میں تم سے حیا کرتے ہوئے نہ تمہارے لیے میزان رکھوں گا، یعنی جہاں اعمال تولے جاتے ہیں میزان رکھوں گا، اور نہ تمہارے نامہ اعمال کو کھولوں گا۔ سبحان اللہ۔ اے صبر کرنے والوں مبارک ہو۔ قرآن کریم میں ہے، ترجمہ کنز الایمان، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی، لہٰذا میں تم سے حساب نہ لوں گا۔ پھر اللہ پاک فقراء سے اس طرح ارشاد فرمائے گا، اے میرے فقراء بندو، میں نے تمہیں فقر میں تمہاری عزت کم کرنے کے لیے مبتلا نہ کیا تھا، اور نہ ہی میرے نزدیک دنیا کے مال و دولت کی کچھ اہمیت و عزت ہے، اور میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ جو کوئی دنیا کی کسی چیز کا مالک ہوا، میں اس سے اس کا حساب لوں گا اور اس سے پوچھوں گا اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ میں نے تمہارے لیے فقر کو پسند کیا تاکہ تم سے حساب آسانی سے لیا جائے اور تمہیں پورا پورا اجر و ثواب دیا جائے، اور جس نے دنیا میں تم فقراء کو ایک گھونٹ پانی پلایا، ایک لقمہ بھی کھلایا، یا پرانا پھٹا ہوا کپڑا ہی پہنایا، وہ آج بروز قیامت تمہاری شفاعت میں سے ہے۔ پھر اللہ پاک اس عورت سے جس کا بچہ فوت ہو گیا تھا، یعنی انتقال کر گیا تھا، اس طرح ارشاد فرمائے گا، اے میری بندی، میں تیرے بچے کی موت کا فیصلہ لوح محفوظ میں کر چکا تھا، اور جب میں نے اس کی روح قبض کی تو تیرے دل نے جزا و فضا نہ کیا، یعنی رونا دھونا واویلا کرنا یہ نہ کیا، اور نہ ہی تیرا سینہ تنگ ہوا، تو سن، آج میری رضا و خوشنودی کی تجھے خوشخبری ہو، اور تجھے اپنے بیٹے کے ساتھ ایسی زندگی والے گھر یعنی جنت میں اکٹھا کر دیا جائے گا جہاں نہ موت ہے اور نہ ہی غم و ملال، اور ایسے مقام پر کہ جہاں سے کبھی نکلنا نہیں۔ پھر اللہ پاک نابینا یعنی جن کو آنکھیں نہیں ہیں، کوڑ، جزام اور طرح طرح کی بیماری والوں کی بھی دل جوئی فرمائے گا، اور وہ اپنا اجر پا کر انتہائی خوش ہوں گے۔ ان کے لیے ایسے جھنڈے ہوں گے جیسے حکما و عمراء کے جھنڈے ہوتے ہیں۔ تو جس نے ایک بلا پر صبر کیا ہوگا اس کے لیے ایک جھنڈا لہرایا جائے گا، اور جس نے 2 قسم کی بلاؤں پر صبر کیا ہوگا اس کے لیے 2 جھنڈے، اور جس نے 3 قسم کی مصیبتوں پر صبر کیا ہوگا اس کے لیے 3 جھنڈے گاڑے جائیں گے، اور جو اس سے زیادہ بلاؤں میں مبتلا ہوگا اس کے لیے اسی قدر جھنڈے بلند کیے جائیں گے۔ فرشتے ان کو عمدہ قسم کی سواریوں پر سوار کر کے ان کے سامنے جھنڈے لہراتے ہوئے جنت کی طرف چلیں گے، تو لوگ ان کو دیکھ کر کہیں گے، کیا یہ شہداء اور انبیاء کرام علیہم السلام ہیں؟ کہ یہ نبیوں میں سے ہیں؟ فرشتے کہیں گے، اللہ پاک کی قسم، یہ شہداء ہے نہ انبیاء علیہم السلام، بلکہ یہ تو عام لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی مصائب پر صبر کیا، اور آج ان کے نجات پا گئے۔ لوگ تمنا کریں گے، کاش ہم بھی مصائب و آلام کی سختیوں میں مبتلا ہوئے ہوتے تاکہ ہمارے لیے بھی ان کے ساتھ حصہ ہوتا۔ پھر جب وہ صابر لوگ جنت کے پاس پہنچ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو جنت پر مقرر فرشتے حضرت سیدنا رضوان علیہ السلام آ کر پوچھیں گے، یہ کون ہے؟ فرشتے حضرت سیدنا رضوان علیہ السلام سے کہیں گے، دروازہ کھولیے۔ تو سیدنا رضوان علیہ السلام استفسار کریں گے، ان کا حساب کس وقت ہوا؟ انہوں نے کب نجات پائی؟ حالانکہ ابھی تو چند لوگ ہی قبروں سے اٹھے ہیں، اور ابھی تک تو اللہ پاک نے نامہ اعمال بھی نہیں کھلوائے اور نہ ہی میزان رکھا ہے جہاں حساب کتاب ہو۔ ملائکہ کہیں گے، یہ صبر کرنے والے ہیں، ان پر حساب نہیں۔ اے رضوان، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیجئے تاکہ یہ چین و سکون کے ساتھ اپنے محلات میں بیٹھے۔ تب سیدنا رضوان علیہ السلام ان کے لیے جنت کے دروازے کھولیں گے تو وہ اپنی جنتی گھروں میں داخل ہو جائیں گے۔ خدام کلمہ پڑھتے اور تکبیر کہتے ہوئے خوشی و مسرت سے ان کا استقبال کریں گے۔ پھر وہ 500 سال تک جنت کے بلند درجات پر فائز رہیں گے، اور مخلوق کے حساب سے فارغ ہونے تک ان کا مشاہدہ کرتے رہیں گے۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز میزان کو بھاری کر دیں گی؟ سید الصابرین امام الشاکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر، اور جس کا صبر جتنا زیادہ ہوگا اس کے لیے پل صراط اتنا ہی چوڑا ہوگا۔ حالانکہ ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ پل صراط تلوار کی دھار سے زیادہ تیز تر اور بار سے زیادہ باریک آنکڑے ہوں گے جو کھینچ کھینچ کر جہنمیوں کو گراتے ہوں گے۔ پل صراط پر تاریکی یعنی اندھیرا ہوگا، لیکن صبر کرنے والے جو صابرین ہیں، جنہوں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے صبر کیا، اللہ پاک کی رضا کے لیے شکر میں زندگی گزاری، ان کے لیے پل صراط بھی چوڑا کر دیا جائے گا۔ اور میزان عمل پر جو سب سے بھاری نیکی ہوں گی، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، رپلائی دیا کہ صبر سب سے بھاری نیکی، اور جس نے صبر کیا اس کو پورا پورا انعام ملے گا۔ پیارے ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم صبر کے تعلق سے سن رہے ہیں، اور صبر کتنی طرح کا ہوتا ہے یہ بھی ہم نے سنا ہے۔ ہمیں ہر طرح کے معاملات میں اپنے صبر کو سامنے رکھنا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آزمائش آئی ہے، اس پر بھی صبر کرنا ہے۔ اگر کوئی نیکی کا ایسا معاملہ ہے جس کو کرنے دل نہیں چاہ رہا ہے، سستی آ رہی ہے، جیسے مثال کے طور پر نماز فجر ہے، نماز تہجد ہے، فرض روزے ہیں، نفل روزے ہیں، تلاوت قرآن ہے، بہت ساری نیکیاں ہیں جس کو کرنے میں بندہ سوچ میں پڑ جائے اور سستی میں مبتلا ہو جائے، نرم بستر چھوڑا نہیں جا رہا ہے، رائے خدا میں مال دینا ہے، جیب سے پیسہ نکال کے کیسے دوں اور بینک سے پیسہ نکال کے کیسے دوں، اتنا محنت مشقت کر کے جمع ہے اب اللہ کی راہ میں دے دوں۔ تو نیکیوں پر بھی بندہ صبر کرے اور اللہ کی راہ میں دے دے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائے نماز کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے قرآن کو کھول لے۔ بہت ساری نیکیاں ہیں جو ہماری سستی کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے، بندہ صبر کرے اور وہ نیکی کر گزرے۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانی سے بھی صبر۔ بہت سارے گناہ ہیں جس پر ہم صبر نہیں کرتے اور وہ گناہ کر گزرتے ہیں۔ بدکاری ہے، زنا ہے، حرام دیکھنا ہے، حرام سننا ہے، حرام کے نوالے پیٹ میں ڈالنا ہے، ان چیزوں پر بندہ صبر کرے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ انشاءاللہ اس صبر پر بھی وہ انعام اور اکرامات سے نوازا جائے گا۔ ناظرین، صبر کرنے سے جو انعام ملتا ہے، بعض اوقات بے صبری سے وہ انعام تو چلا جاتا ہی ہے، لیکن جو بے صبری کے نقصانات ہیں اس میں سے کچھ نقصانات پیش کرتا ہوں۔ بے صبری کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ صبر کرنے سے جو اجر و ثواب ہمیں حاصل ہونا تھا، بے صبری کی وجہ سے اس سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اگر صبر کر لیا جاتا تو ثواب بھی ملتا، لیکن بے صبری کی تو ثواب تو نہیں ملا لیکن وہ مصیبت بھی نہیں ٹلی۔ تو اسی لیے جب آزمائش آئے تو بندہ صبر کر لے کہ بے صبری کرنے سے وہ آزمائش تو جانی نہیں ہے، صبر کر لے، نیکیاں کمائے۔ بعض اوقات بے صبری گناہ بھی کروا دیتی ہے۔ مثلا کسی کی بات سے ہمیں دکھ پہنچا تو صبر سے کام لے کر ثواب کمانے کی بجائے ہم نے ہاتھوں ہاتھ اس کا بدلہ دے دیا اور بد اخلاقی سے پیش آئے، یا پھر دل میں کینہ و بغض کو جگہ دے دی، تو یہ بھی ہمارا بے صبری کا نقصان ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بے صبری بندے کو اسلام سے خارج کروا دیتی ہے۔ مثلا کسی قریبی عزیز کی فوتگی پر کسی عزیز رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، اپنے ہی بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو یہ کہنا کہ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا اس طرح کہنا کہ اللہ کو اس کی ضرورت تھی جو اسے اپنے پاس بلا لیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بعض اوقات بے صبری جو ہے انسان کے منہ سے ایسے جملے بکوا دیتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ دین اسلام سے خارج تک ہو جاتا ہے۔ بے صبری کرنے والوں کو معاشرے میں کوئی اچھا نہیں سمجھتا۔ ناظرین، آخر میں جب آزمائشیں آ جائے تو صبر کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے اس کے کچھ آداب پیش کرتا ہوں۔ جب مصیبت پہنچے اسی وقت صبر و استقلال سے کام لیا جائے۔ جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صبر صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ یعنی جب آزمائش آتی ہے نا، تو اب یہ ابتدا جو ہے نا اس میں صبر ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت تو بندہ بے صبری کا مظاہرہ کر دیتا ہے، بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے میں نے اس ٹائم بے صبری نہیں کرنا چاہیے تھی۔ تو جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے اس میں اپنے آپ کو روکے، پھر مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے۔ مصیبت آنے پر زبان اور دیگر اعضاء سے کوئی ایسا کلام یا فعل نہ کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے زبان سے اللہ پاک کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت کے کلمات بولنا، سینہ پیٹنا، گریبان چاک کر لینا وغیرہ۔ صبر کی بہترین صورت یہ ہے کہ مصیبت زدہ پر مصیبت کے آثار ظاہر نہ ہو۔ یہ بہترین صبر کا ادب ہے، صبر کے آداب میں سے ہے کہ جب آزمائشیں آئے تو ایسا انداز اختیار کرنے کی کوشش کرے کہ سامنے والے کو
پتہ تک نہ چلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی صبر کی نعمت عطا فرمائے، اور ہر معاملات میں جس میں آزمائشیں ہوں، تکلیف ہو، مصائب ہو، اللہ پاک اس پر صبر کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہم پر آزمائشیں نہ اتارے، اللہ پاک ہمیں عافیت اور بس عافیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت ہی خوشی سکون ہے، یہ شیطان کو مات ہے، یہ سنتوں کا راستہ راہ نجات ہے۔